बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगरचे आज पाकिस्तानी कौम ठीक 16 दिनों बाद अपने हर दिल अजीज़ कप्तान का सौती दीदार करने जा रही है, यानी कप्तान की आवाज़ पहुंचेगी पाकिस्तानी अवाम तक इमरान खान से मुलाकात करने वाले 5 अहम तरीन मुलाकातियों की सूरत। मगर अडयाला में इमरान खान से मुलाकात करने वाले इन 5 मुलाकातियों ने इस मुलाकात से पहले ही बड़ा काम दिखा दिया है। कप्तान के खिलाड़ियों ने ऐसा खूब खेला कि बिलाखिर बिलावल भुट्टो जरदारी नामी जर्नैली लोंडे को वो गलती करने पर मजबूर कर दिया कि जिस गलती के बायस बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की तारीख में हमेशा के लिए एक मतनाज़े और मनफी किरदार के तौर पर याद रखे जाएंगे। जी हां, जर्नैली लोंडे बिलावल भुट्टो जरदारी की ऑडियो समेत एक ऐसी शर्मनाक वीडियो एन उसी रोज मंजर आम पर आना कि जिस दिन ये चुंतखे हुकूमत पाकिस्तान की मतनाज़ा तरीन आइनी तरमीम, जिसे गैर आइनी तरमीम कहना चाहिए, करने जा रही थी। इस शर्मनाक वीडियो ने सामने आने के बाद इस गैर आइनी तरमीम का भांडा फोड़ कर रख दिया है। बिलावल ने जाने अनजाने में हाफिज साहब और काजी साहब के लिए की जाने वाली तरमीम क्या वाकई शेर अफजल मरवत साहब की जुबान में मुकम्मल तौर पर वाड़ कर रख दी है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। इमरान खान को आज मुलाकात करने का मौका दिया जा रहा है। मौका ही कहा जाना चाहिए क्योंकि ऐसा ही कह रहे हैं ज़राए और उनकी जानिब से एहसान के तौर पर यह बात पेश की जा रही है। लेकिन मान लीजिए कि मामला आखिरकार फंस चुका था और बिल आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी यकीन दहानी कराना पड़ी, मौलाना फजल रहमान साहब को भी आफर देना पड़ी, हुकूमत को मानना पड़ा और आज अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा की मुलाकात अडयाला जेल में इमरान खान के साथ, जिसकी तफसीलात भी आगे चलकर हम आपके सामने रखेंगे। वाज़े तौर पर पाकिस्तान के सियासी, अदालती, आइनी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम तरीन आमिर डोगर, जो चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि अगर बिलावल और मौलाना का इत्तफाक भी हो जाए तो हमारा फैसला अडयाला से होगा। क्या खूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी के लिए और बिलावल भुट्टो जरदारी की इस शर्मनाक ऑडियो और वीडियो लीक ने सब कुछ पाकिस्तानी कौम के सामने आश्कार कर दिया। आगे चलकर ये शर्मनाक वीडियो आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। आमिर डोगर ने कहा कि हमारी कमेटी तो अडयाला जेल ही से आखिरी और हतमी फैसला लेकर आएगी, आखिरी और हतमी फैसला वहीं से होगा और ऐसी कोई चीज़ नहीं इस ड्राफ्ट के अंदर जो हमें ड्राफ्ट दिखाया गया जो हमारे लिए कातलाना हो। हमारे और मौलाना के कुछ अरकान हुकूमत के कब्जे में है, इसलिए वो जब चाहें ताकत के जोर पर यह तरमीम कराने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम इस आइनी तरमीम को, जो कि असल में गैर आइनी तरमीम है, किसी सूरत नहीं मानेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की वो खौफनाक बल्कि शर्मनाक ऑडियो और वीडियो कहा जाना चाहिए आपके सामने रखने से पहले कुछ दीगर बड़ी डेवलपमेंट्स, जो बड़ी खबरें हैं, वो ये जनाब कि वफाकी काबीना का इजलास सुबह 9:30 बजे एक बार फिर तलब किया गया। इससे पहले 8 बजे का वक्त इमरान खान से 5 लोगों की मुलाकात का रखा गया और सेनेट का इजलास 12:30 बजे बुलाया गया। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे बुलाया गया। यानी आज इस मामले को लपेटने का प्रोग्राम अडयाला में होने वाली इमरान खान से मुलाकात के बाद बड़ी खबर के इंतज़ार में यह हुकूमत, इसके साथ साथ बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी भी। इससे पहले कल के रोज़ इलेक्शन कमीशन का एक मानी खेज इजलास होता है और मानी खेज ज़राए के ज़रिए इस किस्म की खबरें चलवाई जाती हैं कि जनाब वो नशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का कहा गया, वो कहा गया कि जनाब हमारे कानूनी माहिरीन हमें ये कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर तो तरमीम कर दी थी हुकूमत ने, इसलिए हम ये नशिस्तें पीपल्स पार्टी और नून लीग को देने का इरादा रखते हैं। क्योंकि तमाम तर कोशिशों के बावजूद मौलाना को नहीं मनाया जा सका। मौलाना ने शर्त रख दी कि जब तक अडयाला जेल में बैठा कैदी 804 अप्रूवल नहीं देगा इस मसवदे का, हम इस मसवदे पर 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के
8 ججز کی جانب سے دوسری بار وضاحت آ گئی اور کہا گیا، یہ بھی ان بٹوین دا لائن کہا گیا کہ اب اس کے بعد کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں آنے والی۔ الیکشن کمیشن کو ہر صورت یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے نوٹیفائی کرنا ہوگی۔ اسی دوران ہوتا کیا ہے، جو آخری مسودہ سامنے آتا ہے وہ کیا کہتا ہے اور کوشش کیا کرنا چاہتی ہے حکومت؟ وہ مسودہ یہ کہتا ہے جناب کہ جو چیف جسٹس ہوں گے نئے، اس کے لیے ایک 3 رکنی پینل ہم بھیجیں گے، جس میں منصور علی شاہ صاحب کا نام ہوگا، منیب اختر صاحب کا نام ہوگا، یحییٰ آفریدی صاحب کا نام ہوگا، اور پھر ہم اس میں سے فیصلہ کریں گے کہ جناب کس کو نیا چیف جسٹس لگائیں، اور ممکنہ طور پر جن صاحب کو ممکنہ طور پر یہ چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں ان کا نام بھی انصار عباسی صاحب سے فلوٹ کرا دیا گیا ہے۔ جی ہاں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان نے آج اپنی خبر میں اس جانب اشارہ کیا کہ اگر 3 رکنی پینل بھیجا گیا تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو نیا چیف جسٹس تعینات اس قانون غیر آئینی ترمیم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اور بظاہر انہوں نے اس کے اندر یہ بھی لکھا بغیر کسی ثبوت کے، حقائق کو مس کر کے، کہ جناب یحییٰ آفریدی صاحب اس موقع کے اوپر کہ جب ججز منقسم ہیں تو ان کی رائے جو ہے وہ بڑی غیر جانبدارانہ نظر آتی رہی۔ حالانکہ مکمل طور پر جب بھی اس قسم کا کوئی بھی سنجیدہ نوعیت کا فیصلہ کرنے کا موقع آیا تو ہومیوپیتھک قسم کے ان کے فیصلے ہر دفعہ ان کا اختلافی نوٹ، جو کہ پاکستانی عوام تو کیا ان کے ساتھی ججز کو بھی اور خود ان کے اپنے آفس کو بھی ذرائع کے مطابق سمجھ نہیں آتا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذرائع یہ کہتے تھے کہ ہر دفعہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب شاید جانتے بوجھتے ہوئے ایک ڈیفرنٹ لائن لینا شو کرتے ہیں، کسی طرف کوئی پیغام بھجوانا چاہتے ہیں۔ اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا، جب یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا تو نام ان کا جناب فلوٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ نقطہ سب سے اہم ہے اس نئے مسودے کے اندر، جس میں حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جناب یہ جو 3 رکنی پینل ہمارے پاس آئے اس کے اندر سے ہم جناب جج لگائیں گے، اور یہ کہنے جا رہے ہیں کہ اور کہہ رہے ہیں کہ عمر جناب ہم جو ہے وہ 65 سال تک رکھیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے 3 سالہ مدت ان کی پوری ہو جاتی ہے تو انہیں گھر جانا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی چیخیں اور ان کی شرمناک آڈیو ویڈیو لیک واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ جناب مکمل طور پر گیم پلٹ چکی ہے۔ کون ہے اس آئینی ترمیم کے پیچھے؟ کون جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے فیورٹ ہیں؟ یحییٰ آفریدی صاحب کن کے فیورٹ ہیں؟ کون یحییٰ آفریدی صاحب کو لانا چاہتے ہیں؟ تمام تر صورتحال واضح ہو گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور موصوف نے کہا کہ میری آخری کوشش اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر سب کو جمہوریت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ دھمکی دی ہے پاکستانی قوم کو مارشل لا کی اور ایمرجنسی کی کہ اگر اگلے 7 سے 8 دنوں کے اندر ان کی مرضی کے چیف جسٹس نہ آئے تو پھر ایسی صورتحال میں سسٹم کو لپیٹا جا سکتا ہے۔ کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں بلاول بھٹو زرداری کی یہ شرمناک ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آڈیو سمیت، یہ ذرا سنیے گا، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی پہلے آپ آڈیو سن لیں۔ اس لیے اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرومائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا ممبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت پہ قانون سازی، آئین سازی کرنا پڑوں گا۔ جی دوبارہ سنیے ذرا موصوف کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ ویڈیو بھی دیکھیے کہ سارے کمپرومائزز کے بعد آڈیو میں نے آپ کو سنا دی، یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ غصے میں نظر آ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پتلی چیخیں یہ بتا رہی ہیں کہ اصل میں جرنیلی لونڈے اس وقت سخت مشکل میں ہیں، کیونکہ آرڈر کیے گئے ہیں انہیں کہ جناب آپ نے تو یہ ترمیم کروانی ہے، نہیں تو حکومت پھر گھر چلی جائے گی۔ جی بالکل، کہا کیا انہوں نے، میں کچھ مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے واضح رکھ دیتا ہوں۔ موصوف نے فرمایا کیا؟ موصوف کہتے ہیں جناب کہ اپوزیشن اگر اتنے سارے سمجھوتوں کے باوجود یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر مجبوراً ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اکثریت کے طور پر بروٹل ظالمانہ قانون سازی کرنا پڑے گی۔
اگر اپوزیشن ہمارے ساتھ کام کرنے پر رضامند نہیں ہوگی تو پھر ہمیں متنازع راستہ چننا پڑے گا، یعنی ایسا راستہ جس کے متعلق انہیں بھی اندازہ ہے کہ وہ متنازع ہے، وہ غیر آئینی ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ کہتے ہیں اس طریقے سے ملک میں سیاسی کشیدگی کم ہونے کی بجائے بڑھے گی۔ کہتے ہیں کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے مسودہ دوبارہ پیش کروں گا، اور اگر یہ کام میں نہ کر سکا تو پھر حکومت کے ذریعے ہمیں جو توطئہ یکسیت ملے گی اس سے یہ کام سر انجام دوں گا۔ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملنے والی وہ سیٹیں جو کہ الیکشن کمیشن سے انہیں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ملنی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے، یعنی وہ 23 نشستیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہیں، ان کی جانب انہوں نے اشارہ کیا اور واضح کر دیا کہ انہیں منصور علی شاہ صاحب نئے چیف جسٹس کے طور پہ قبول نہیں ہیں۔ موصوف نے مزید کیا کہا؟ تعریفوں کے انبار قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لیے لگائے۔ موصوف کہتے ہیں اتفاق رائے کی کوشش ناکام رہتی ہے تو مجبوراً نون لیگ کے ساتھ مل کر بروٹل اکثریت پر، ظالمانہ اکثریت پر قانون سازی کروں گا، اور کہتے ہیں جو پسندیدہ بھی نہیں ہے اور متنازع ہے وہ راستہ، میں پھر اس پر چلوں گا۔ اور موصوف کیا کہتے ہیں؟ موصوف آگے چل کر مسلسل تعریفیں کرتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی کہ جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایسے فیصلے دیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے فیصلے نہیں آئے، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی بہادر جج ہیں۔ باقی جو جتنے ہیں وہ سار کہتے ہیں جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے پہلے کے تمام جسٹسز ڈرتے تھے اور بزدل تھے، بزدل قرار دیا، ڈرپوک قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا، جس طرح سے میچ فکس کر کے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اس معاملے کے اندر بھی کھیلا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو تو انہوں نے انصاف دے دیا، لیکن عمران خان کو پھر انصاف کیا 20-25 سال بعد آنے والا کوئی چیف جسٹس دے گا؟ کیا اس قسم کی روایت آپ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر کہا جناب فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دیا، حالانکہ انہیں یاد نہیں یہ وہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے جن کے متنازع ترین فیصلے کے نتیجے میں میمو گیٹ کے اندر جہاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر گئے تھے، بعد میں پھر معافیاں بقول حامد میر صاحب اور زرداری صاحب کے مانگی گئی تھیں شجاع پاشا صاحب کی طرف سے کہ اشفاق پرویز کیانی نے کہا تھا، وہاں وہ کہتے تھے کہ افتخار چودھری، اشفاق پرویز کیانی صاحب، افتخار چودھری صاحب ایک ہی سسٹم، ایک ہی چیز پر الائن تھے کہ گیلانی صاحب کو گھر بھجوانا ہے، اور ان کی خواہش پوری کرنے کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جی ہاں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو کہ میمو کمیشن کے سربراہ تھے۔ اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مطلب کیونکہ وہ سرو کر رہے ہیں تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بڑے اچھے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ موصوف نے دھمکیاں دی اور کہا کہ میں اسلام آباد کے اندر آخری ویکینڈ گزاروں گا اور اس آئینی ترمیم کو منظور کر کے جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ دوسری جانب اس قسم کی خبریں بھی انہوں نے ذرائع سے چلوائیں، جلسے کے اندر بھی کہا کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو قیدی نمبر 804 سے ملنے کی اجازت دی ہے، جو ہے وہ اجازت دلوائی ہے، اور کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا ہم قیدی سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا قیدی سے مل لو، ٹھیک ہے، قیدی سے ملنے کے بعد آ کر اپنا آخری اور حتمی فیصلہ کر لو۔ تو جناب تمام تر چیزیں اب بھی اسی قیدی نمبر 804 کے ہاتھ میں ہیں، اور آج کی جو اطلاعات ہیں ان اطلاعات تک ابھی تک حکومت جائز طریقے سے، پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ اس حکومت کے پاس تو کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں، 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے نتیجے میں بننے والی یہ متنازع ترین پارلیمنٹ پاکستان کے آئین کی بنیادیں کیسے گرا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کام کر رہی ہے۔ اور اگر ان کے پاس نمبر بھی پورے نہیں ہو رہے، جو کہ چیزیں بڑی حد تک واضح ہیں، عمر ایوب نے بھی دعویٰ کیا، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ لوگوں کو اغوا کرنے کے باوجود، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو غائب کرنے کے باوجود، لوگوں کو مالی اور جانی نقصان پہنچانے کے باوجود، ان کے اہل خانہ پہ ظلم و ستم ڈھانے کے باوجود جب کسی طریقے سے بھی نمبر نہیں پورے ہو رہے تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو جگا دیا اور اس قسم کی خبریں چلوائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ملنی ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے، پہلی وضاحت اور دوسری وضاحت کے باوجود وہ نشستیں، ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دیں گے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بیٹھے جج لازمی طور پر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر اپنا رد عمل دیں گے، اور میں نے
ایک ٹویٹ بھی کیا، وہ یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان کے کھلاڑیوں نے بڑے زبردست انداز میں کھیلا، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر چلے۔ عمران خان ٹیسٹ پلیئر ہیں اور اس وقت تک مولانا فضل الرحمان اس میچ میں ان کے نائٹ واچ مین۔ اگر 25 تاریخ تک مولانا آؤٹ نہیں ہوتے تو پھر ڈیفینیٹلی آگے چل کر سسٹم سے حافظ صاحب بھی، قاضی صاحب بھی، راجہ صاحب بھی، شریف مافیا، زرداری مافیا، میڈیا مافیا تمام آؤٹ ہوں گے، اور آؤٹ تو عمران خان بھی ہوں گے لیکن سسٹم سے نہیں بلکہ جیل سے آؤٹ ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے لیے جلد حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے کے بعد۔